सूरत यूसुफ का ये आखिरी रुकू है। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्दी, और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियाँ हैं। यमुर्रून अलैहा, लोग गुज़रते हैं उन पर। वहुम अन्हा मुअरिदून, लेकिन वो उन निशानियों से मुँह मोड़ने वाले हैं, एराज़ बरतने वाले हैं। सूरत यूसुफ की इस आयत में दीगर कई आयात की तरह इंसानों को आसमान व ज़मीन की निशानियों में गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है। क्या क्या मनाज़िर है देखे ज़मीने, किन हस्तियों का गवाह आसमां। कुछ लोग ऐसे थे मिलते हैं अब भी, हस्ती के सफ़े पे जिनके निशान। आपने फरमाया अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, मैं पूरी दलील के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। अना व मन तबानी, मैं भी और वो भी जो मेरा इत्तिबा करे। लिहाजा अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबईन में शामिल होना चाहते हैं, आपके पैरोकारों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, क़यामत के दिन आपके उम्मती की हैसियत से खड़े होना चाहते हैं, तो हमें इस शर्त को पूरा करना होगा। वमन तबानी, जो मेरा इत्तिबा करना चाहता है, जो मेरे पीछे चलता है, उसका भी यही काम है, ख़ुद भी तौहीद पे जम जाए, लोगों को भी तौहीद की दावत दे और लोगों को शख्सियत परस्ती के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़े। व सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन, और सब पाकी अल्लाह के लिए है और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। हर किस्म के शिर्क से बेजारी का ऐलान है इन अल्फाज के ज़रिए। आयत नंबर 108 के आखिरी अल्फाज, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। मुराद क्या है कि मैं शिर्क नहीं करता, किसी भी किस्म के शिर्क में मुलव्वस नहीं, और ये भी मुराद है कि मेरा मुशरिकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा शिर्क करने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा एक मरतबा फिर हमें अपनी अपनी सोच और अक़ीदे का जायज़ा लेना चाहिए। कोई भी शख्स अगर आपको कोई मशवरा दे, ये काम ऐसे कर लें, ये चीज़ ले लें, इससे फ़ायदा होगा, तो ज़रूर दलील पूछनी चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या फ़रमाया कि मैं अला बसीरतिन, दलील के साथ बात करता हूँ, कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं है, कोई अंधी तकलीद की बात नहीं है। और इसी तरह कुरान में एक जगह हमें ये हुक्म दिया गया, एक तरह से डायरेक्ट किया गया इस बात की तरफ कि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दीन की बात करने वाले को कहो कि अपनी दलील लाओ अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। कुरान दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से दलील के लिए एक टर्म इस्तेमाल की है उलमा ने, आप लिख लीजिए, इसको कहते हैं नस, नून और स्वाद, स्वाद के साथ है। नस का मतलब है या कुरानी आयत की दलील हो और या सही हदीस की दलील मौजूद हो। लेकिन अगर कोई शख्स बात कर रहा है और उस बात के लिए उसके पास कोई नस मौजूद नहीं है, कोई कुरानी आयत मौजूद नहीं है, या किसी सही हदीस में उस बात का ज़िक्र मौजूद नहीं है, तो वो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। लिहाजा हमें क्या करना है, मा अना मिनल मुशरिकीन, ये ना हो कि क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे शख्स से बेजारी का इजहार करें कि जो दुनिया में ख़ुद को मुसलमान कहता हो, आपका उम्मती अपने आप को समझता हो, आपकी मोहब्बत अपने दिल में महसूस करता हो, लेकिन जाने अनजाने में उसकी सोच, उसके अक़ीदे, उसके अमल में अगर कोई शिरकिया चीज़ शामिल हो गई, तो फिर ये एक तरह से इजहार बरात है, ये एक तरह से इजहार बेजारी है कि मेरा मुशरिकीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं मुशरिकीन में से नहीं। लिहाजा अपने अक़ीदे, अपनी सोच, अपने अमल को हमें दुरुस्त करना है। और कोई भी शख्स अगर हमें किसी की चीज़ की तरफ गाइड करे, किसी अमल की तरफ गाइड करे, तो ज़रूर उससे पूछा जा सकता है कि आप मुझे काइंडली अगर बता दें कि इसके बारे में कोई नस मौजूद है, कोई कुरानी आयत या कोई हदीस मौजूद है। अगर दलील है तो ठीक है, उस बात को कबूल किया जा सकता है। और फिर हमारे माशरे में एक और कोताही ये की जाती है कि अगर किसी के सामने दलील रखी जाए, अगर ये कहा जाए कि देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है इस अमल के हवाले से, लिहाजा आप इस पर अमल करें,
تو شاید حدیث کا نام سن کر یہ کہا جائے کہ اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے، اس کا تعلق کسی خاص مسلک سے ہے، اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمارے کلمہ میں شامل ہے۔ آپ کی حدیث پر اگر ہم نے عمل نہیں کرنا، آپ کی احادیث اور آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت کو اگر ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا، تو پھر ہم کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ لہٰذا ہماری تو خواہش ہونی چاہیے، ہماری تو ایک ریسرچ اور ایک طلب ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ کیا اس حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے، تاکہ مجھے میرے نبی کی بات پہنچے اور میں اس بات پر عمل کروں، بجائے یہ کہ میں کسی دوسرے تیسرے انسان کی بات کو فالو کروں۔ وما انا من المشرکین، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان بیزاری کر دیں کہ نہ میں شرک کرنے والا ہوں، نہ میں مشرکین سے ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، توحید پرست بنائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں کسی دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ دین کے حوالے سے خصوصاً ہم حقیقت کو پہچانیں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، تاکہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آپ کے بہترین امتی کی حیثیت میں جگہ پا سکیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے وہ رجال ہی تھے، یعنی وہ مرد ہی تھے۔ ایک مراد یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی فرشتے کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، کیونکہ کوئی فرشتہ انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ وہ فرشتہ جس کو نہ بھوک لگتی ہو، نہ پیاس لگتی ہو، نہ نیند آتی ہو، اور نہ وہ تھکتا ہو، نہ اس کے اندر نافرمانی کا کوئی جذبہ اللہ نے رکھا ہو، ایسا فرشتہ نما مخلوق انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا وہ سب کون تھے؟ انسان تھے۔ اور دوسری رائے کیا ہے؟ رجالن سے مراد یعنی مرد مراد ہیں۔ اللہ رب العزت نے خواتین پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت ایک نازک مخلوق ہے، اور عورت کو اللہ رب العزت نے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا اور جن صلاحیتوں کے ساتھ عورت کو پیدا کیا، اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اپنے علم اور حکمت کے تحت یہ بات بہتر سمجھی کہ عورت پر نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داری نہ ڈالی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے مرد کا انتخاب کیا۔ مرد کو ایسی جسمانی، ذہنی صلاحیتیں اور طاقت عطا کی کہ وہ ان تمام مشکلات کو برداشت کرے، وہ لوگوں کی مخالفت کو فیس کرے، اور وہ قربانیاں دے سکے، اور وہ اس درجے پر جہاد کر سکے اور پہنچ سکے جو کچھ نبوت اور رسالت کے لیے مطلوب تھا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں عورت کے درجے میں کوئی کمی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے عورت کے نزاکت کے پیش نظر اور اس کو مشکلات سے بچانے کے لیے اس پر نبوت کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ہر عورت یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ عورت ہونے کے ناطے جو اس کی معمول کی ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی عورت مشقت محسوس کرتی ہے، ان میں بھی خواتین تھک جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اتنی مخلوق میں کتنی خواتین ہوں گی کہ جو تمام اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور بچوں کی ذمہ داریوں اور فیملی کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ نکل سکیں اور پھر دین کے کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا سکیں۔ ہمیں بہت ہی کم ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے برعکس مرد حضرات الحمدللہ ہر دور میں ایک بڑی تعداد میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں اور طاقت عطا کی تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے تھے۔ کسی بھی مشین کو بنانے والا انجینئر سب سے بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب العزت سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کون سی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی، اور کون سی مخلوق اور کون سی صنف ہے کہ جو کس ذمہ داری کو بہتر طور پر ادا کر سکے گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف مرد باہر کی بڑی بھاری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف گھر کے اندر آئے اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ 2 دن کے لیے بچے کو آپ سنبھالیں، تو 2 دن تو دور کی بات ہے، 2 گھنٹے میں شاید وہ نڈھال ہو جائے اور پریشان ہو جائے، اور بچہ صاف ستھرا ہنستا کھیلتا ہوتا ہے تو وہ باپ کی بھی گود میں اچھا لگتا ہے اور باپ اس کو کھلاتا ہے اور اس کے لاڈ پیار اپنی جگہ دیکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ اگر گندا ہو جائے یا وامٹ کر دے یا پیمپر گندا ہو جائے یا ایون ناک ہی گندا ہو جائے تو فوراً کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ماں کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی
سوچ، اس کا مزاج، اس کی صلاحیتیں، اس کے اندر صبر تحمل کا مادہ اللہ رب العزت نے مختلف رکھا ہے۔ اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ بچوں کی گندگی بھی صاف کرے اور ان کو سنبھالے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام، ام موسیٰ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، لہٰذا بہت سی ایسی شاندار مثالیں موجود ہیں کہ عورت ایک طرف اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی فوج کے سپاہیوں میں بھی شامل ہوتی ہے۔ خصوصاً ہماری صحابیات میں تو ایک بہت طویل لسٹ ہے ناموں کی کہ ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے کس طرح اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کی، باقاعدہ جہاد میں شامل ہوئی، باقاعدہ میدان جنگ میں جا کر انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ بھی بہت سی خدمات انجام دی۔ اور جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے اس کو اسپیشلی اپریشیٹ کیا گیا ہے احادیث میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت اکابر صحابہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے، ان کو بہت ریگارڈ کرتے تھے ان کی ان خدمات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے عین میدان جنگ میں سر انجام دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان کو ان کے مزاج اور صلاحیتوں کے پیش نظر مختلف دائرہ کار دیے ہیں۔ اسی طرح عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور کمائے، لیکن اگر ایک عورت کیپیبل ہے اور وہ جاب کرنا چاہتی ہے اور اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں کہ مثلاً وہ ڈاکٹر ہے اور وہ انسانیت کی خدمت بھی کر سکتی ہے اور وہ ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے، تو اپنی اصولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت اور وقار اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک عورت اگر نکلتی ہے اور وہ مثلاً کسی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر وہ میدان جنگ میں بھی ہے تو وہاں بھی اس سے خدمات لی گئی، لیکن ان چیزوں کو عورت پر فرض نہیں کیا گیا۔ اگر فرض کر دیا جاتا تو یقیناً یہ عورت کے لیے مشقت تھی۔ لہٰذا جس طرح نعمتوں کے بارے میں یہ ایک سینگ ہے نا کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دیں ان پر تیرا شکر، اس لیے کہ وہ تیری دی ہوئی نعمت ہیں، جو تو نے نہیں دی ان پر بھی تیرا شکر کیونکہ اس میں تیری حکمت ہے، اور جو تو نے دے کے واپس لے لی اس پر بھی تیرا شکر کیونکہ وہ تیری امانت تھی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ اے اللہ جو فیصلے تو نے کیے ہیں اس پر تیرا شکر کیونکہ وہ تو نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق کیے، اور جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر نہیں ڈالی ان پر بھی تیرا شکر کہ تو نے ہم پر کوئی ایسے بوجھ نہیں ڈالے جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ تھی۔ لہٰذا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے یا وہ مرد ہی تھے۔ نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف بستی والوں میں سے، یعنی جس رسول کو اللہ رب العزت نے جس بستی پر اپوائنٹ کرنا تھا، جس بستی میں مبعوث کرنا تھا، اس رسول کا تعلق اسی بستی سے ہوتا تھا، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ رسول لوگوں سے متعارف ہوتے تھے، لوگ رسولوں کو جانتے تھے، ان کے کردار سے واقف ہوتے تھے، ان کے مزاج سے واقف ہوتے تھے، رسول اپنے علاقے کے لوگوں کے مزاج، ان کی عادات، ان کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتے تھے۔ لہٰذا اس طرح لوگوں کے لیے، بستی والوں کے لیے رسولوں کی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا اور رسولوں کے لیے میسج کو کنوے کرنا آسان ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسٹرینجر آ جائے کہیں سے اور کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم لوگ تو مثلاً عربی بولتے ہو لیکن میں تو عبرانی بولوں گا، یا مثلاً میں تو کسی اور لینگویج میں تمہیں اللہ کا کلام سناؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ نوحی الیہم من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے ہی اللہ نے رسولوں کو اٹھایا اور ان کی طرف وحی کی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بھلا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے نافرمان لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا بھلا لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل،
جب رسول مایوس ہو گئے، کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ کہ اب لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے اور لگتا ہے کہ شاید اب یہ حق قبول کریں گے بھی نہیں، اور وَظَنُّوا، اور لوگوں نے یہ سمجھا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ کیا جھوٹ بولا گیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اگر نہ مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اور اگر مان لو گے تو اللہ تمہیں بچا لے گا اور تمہارے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یعنی ایسی سچویشنز آ گئی رسولوں پر، اللہ نے بستیوں میں رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے میسج کنوے کیا، رسولوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، لیکن لوگوں نے ریزسٹ کیا، لوگوں نے اس پیغام کو قبول نہ کیا، اور رسولوں پر کئی آزمائشیں اور کئی طرح کی مشکلات آئیں، حتیٰ کہ ایسی حد کو پہنچے وہ سب کہ رسول بھی مایوس ہو گئے کہ ہم تو ہر طرح سے کہہ بتا کے تھک چکے اور شاید اب یہ لوگ حق قبول نہ کریں گے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ رسول جھوٹ بول رہا تھا۔ نعوذ باللہ۔ کیا جھوٹ؟ یہ رسول نہیں ہے، اور ہم نے اس کو اتنا مارا، ستایا، پریشان کیا، اور اس کی زندگی اتنی مشکل کی، اور دیکھو ہم پر تو کوئی عذاب نہ آیا۔ لہٰذا لوگوں نے جب یہ سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اور وہ مدد کس شکل میں ہوتی تھی؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نافرمان قوموں پر عذاب آتے تھے، اور اس عذاب سے صرف رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا لیا جاتا تھا، اور باقی سارے کی ساری قوموں کو غرق کر دیا جاتا۔ جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فنجیا، تو پھر ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا۔ کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم قوموں سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی جنہوں نے جرم کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی، اور یہ سمجھا تھا کہ یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے، اور آج ہم میں سے بھی ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے؟ کیا ہم جنت اور جہنم کو صرف کہانیاں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرہ کو صرف ایک کہانی سمجھ کے پڑھتے ہیں، یا کیا ہم واقعی اس کو اسوہ حسنہ سمجھ کر فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نافرمان ہیں تو نافرمانوں کے لیے مجرم کا لفظ استعمال ہوا، اور فرمایا مجرموں سے پھر ہمارے عذاب کو، ہمارے زور کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ان کے واقعے میں عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ یہاں عقل والوں کی ایک نشانی بتائی گئی۔ عقل والے کون ہیں؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کی نظر میں سمجھدار کون ہے؟ کہ جو ہر واقعے سے اور خصوصاً قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی میں اصلاح اور بہتری کے لیے سبق تلاش کرے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جاتا۔ آیت نمبر 111 کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کس چیز کا ذکر ہے کہ یہ بات گھڑی نہیں جا سکتی تھی؟ نمبر 1، علماء نے فرمایا قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی شخص بیٹھ کے خود سے گھڑ لیتا۔ اور نمبر 2 فرمایا گیا کہ سورۃ یوسف کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ہی مجلس میں یک بارگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، قریش مکہ کے سوالوں کے جواب میں، یہ ایسا پاسبل نہیں تھا کہ آپ خود سے یہ کہانی گھڑ کے سنا دیتے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کہانی کو کوئی بھی شخص خود سے گھڑ سکتا، بلکہ یہ قرآن کیا ہے؟ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تصدیق ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ کس چیز کی تصدیق؟ ان تمام تعلیمات کی جو اس سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکی۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، ہر اس چیز کا ذکر اور اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ جو اس کی تعلیمات کو، اس کے واقعات کو
اس کے اسباب کو پڑھنے کے بعد اس پر ایمان بھی لائے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا، اس پر اعتبار بھی کرے گا کہ اللہ رب العزت کی بات اور اللہ کے فیصلے درست ہیں۔ سورۃ یوسف کی تکمیل ہوتی ہے وہ واقعہ جو ایک خواب سے شروع ہوا اور خواب کی تعبیر پہ مکمل ہوا۔ سورۃ یوسف شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خواب سے، اور مکمل کہاں ہوئی؟ آخری حصے میں کس کا ذکر تھا؟ خواب کی تعبیر کا۔ لیکن درمیان میں کیا کچھ نہیں تھا؟ بہت کچھ تھا۔ کیا یوسف علیہ السلام کا صبر اور قربانیاں نہیں تھیں؟ بالکل تھیں۔ اب یہاں لکھ لیجئے میرے لیے عمل کا پیغام۔ ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت، سب سے بڑا خواب ہے اپنے رب کو راضی کرنا، جنت تک پہنچنا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے خواب کی تعبیر بھی ملے، ہمارا نام بھی اس لسٹ میں لکھا ہوا ہو کہ جو جنت میں جانے والوں کی لسٹ ہے، ہمارا نام بھی اللہ کے فرما برداروں میں لکھا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خواب دیکھ کے پھر سو نہیں جانا، بلکہ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہیں، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں، وہ مزاج پیدا کرنا ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا، کہ جس مزاج کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ایسا خواب جو بظاہر حالات میں ناممکن نظر آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ تمام تر مخالفت کے باوجود اکیلے تنہا یوسف علیہ السلام، جن کے پاس کوئی فوج نہ تھی، کوئی باہر کی فوج ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے خون کے رشتے بھی نہ تھے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور خصوصاً یوسف علیہ السلام کے مزاج میں علماء نے فرمایا کہ جو سب سے اہم صفت ہے، سب سے اہم حصہ ہے آپ کے مزاج کا، وہ صبر ہے۔ صبر کا دوسرا نام ہے سیلف کنٹرول، اپنے نفس پر قابو کرنا۔ مثلا بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کوئی ہائے واویلا نہیں، بازار غلامہ میں لا کے بیچے گئے، بڑے تحمل سکون سے وہ وقت گزارا، وہاں کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ شور شرابہ کرنا اس وقت مسائل کا حل نہیں ہے۔ زلیخا کے سامنے پہنچے تو وہ ایک بہت بڑے فتنے کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھی، اور ایک صاحب مال، صاحب جمال عورت اس طرح دعوت گناہ دے کہ ہر برائی انسان کے لیے آسان ہو، اس کے باوجود انسان یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس سے بڑا سیلف کنٹرول کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص جو خود حسین ترین انسان ہے تمام مخلوق میں سے، لیکن اس کی ہر دوسری خوبی پر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف حاوی ہے۔ اور یہ کیسی خوبصورتی ہے ہمارے آج کل کے نوجوان بچوں کی کہ اپنے آپ کو خوبصورت ثابت کرنے کے لیے بے حیائی کا سہارا لینا۔ ایک وہ خوبصورت ترین انسان جس کی خوبصورتی کی گواہی قرآن و حدیث میں دی گئی ہو، اور وہ خوبصورتی کے اوپر جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ شرم و حیا اور ایمان ہے۔ تو ہر مسلمان بچی اور بچے کو سوچنا چاہیے، میں کس خوبصورتی کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ میری خوبصورتی تو بے بنیاد ہے اگر میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بے حیائی کا سہارا لے رہی ہوں۔ اللہ کی نظر میں حسین انسان وہ ہے کہ جو صرف شکل و صورت اور اپیرنٹلی اپنی ڈریسنگ سے خوبصورت نہیں ہے، بلکہ جس کا دل خوبصورت ہے، جس کا کردار خوبصورت ہے۔ بڑی ہی عجیب سی پریشانی لاحق ہوتی ہے نوجوان بچیوں کی، تو جو صورتحال تھی سو تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک مرد مومن، ایک خوبصورت انسان کیسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب ایمان شخص کو اللہ خوبصورتی دے یا وہ خوبصورت بننا چاہے تو اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔
لیکن ہمارے آج کل ینگ بچے بلو دا بیلٹ قسم کی ڈریسنگ کرنا اور اتنی لوز پینٹس اور اتنی لو بیلٹس رکھنا کس بات کا اظہار ہے؟ بے حیا ہونے میں اور کانفیڈنٹ ہونے میں فرق ہے۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، لیکن وہ اعتماد جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ مسلمان ہونا اور با حیا ہونا یہ سب سے بڑا کانفیڈنس ہے، اور جو شخص حیا کو اور شرم کو سمجھے کہ یہ لیک آف کانفیڈنس کی نشانی ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پہ جہنم کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا شاید معراج کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ، جب آپ کو یہ دکھایا گیا کہ جہنم میں ایک آگ کا بہت بڑا تنور ہے اور جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب فرشتے نے اس تنور کا ڈھکن ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ اس تنور کے اندر آگ ایسے ابل رہی ہے جیسے پانی ابلتا ہے، اور اس کے ہر ابال کے ساتھ عورتیں اور مرد اوپر تک اچھلتے آتے اور پھر اندر چلے جاتے۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ حیا باختہ عورتیں اور حیا باختہ مرد تھے، بے شرم عورتیں اور بے شرم مرد۔ جو شخص حیا سے عاری ہے وہ کیا دکھا کے اور کیا بتا کے کس کو امپریس کرنا چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اور ہر مسلمان کے لیے یوسف علیہ السلام کے کردار میں اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں جو سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا مزاج ہمیں نظر آتا ہے وہ ایمان اور شرم و حیا کا مزاج ہے۔ اور بیس لیس ہے انسان کی وہ شخصیت کہ جس شخصیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے بندے کو بے حیائی کا یا اللہ کی نافرمانی کا سہارا لینا پڑے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کا سیلف کنٹرول کا ایک بہت ہی اور اہم آزمائش کا موقع کون سا تھا کہ جب وہ ظالم بھائی ان کے سامنے ایک محتاج کی حیثیت میں کھڑے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اپنی اصلاح کی کوشش میں تھے اور آپ کے سامنے آئے اور جھک گئے، اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی اپنے دل میں نہیں لائی، کسی قسم کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ لہٰذا ہمارے سامنے اگر کوئی اعتراف کر لے کہ ہاں واقعی سوری مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، فوراً ہمارے اندر ایک ابال اگر ایسا آ جائے کہ دیکھا میں بہت بڑا ہوں، میں جیت گیا، میری بات سچی ثابت ہوئی اور میری ہی جیت ہوئی اور یہ شخص ہار گیا، یہ بھی تکبر کی نشانی، یہ بھی سیلف کنٹرول کے خلاف ہے، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مزاج میں بہترین صفات پیدا فرمائے، وہ تمام صفات جو محسنین میں ہونی چاہیے، وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت اپنے با ایمان اور با حیا بندوں اور بندیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کے فرمانبردار اور بہترین بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان